the international community must adopt decisive actions. And these are the ones I propose. Number one, the stolen assets of developing countries, including proceeds of corruption, bribery, and other crimes, must be returned immediately. Two, the authorities in haven destinations must impose criminal and financial penalties on their financial institutions which receive and utilize such money and assets. Three, the enablers of corruption and bribery, such as accountants, lawyers, and other intermediaries, must be closely regulated, monitored, and held accountable. Four, the beneficial ownership of foreign companies must be revealed immediately upon inquiry by the interested and affected governments. Five, multinational corporations must not be allowed to resort to profit shifting to low tax jurisdictions for avoiding taxation. A global minimum corporate tax could prevent this practice. Six, revenues from digital transactions should be taxed where the revenues are generated, not elsewhere. Seven, unequal investment treaties should be discarded or revised, and a fair system for adjudication of investment disputes set up. Eight, all official and non-official bodies set up to control and monitor illicit financial flows must include all the interested countries. Nine, the UN should set up a mechanism to coordinate and supervise the work of the various official and non-official bodies dealing with illicit financial flows to ensure coherence, consistency, and equity in their work. The need of developing countries to protect and preserve their precious resources has become even more vital because of the recession triggered by COVID-19 pandemic. Excellencies, finally I would say that unless these steps are taken, the difference between the rich and poor countries will keep growing. The developing countries will get impoverished. And what we see of the current migration crisis, this will be dwarfed by what will happen in the future if this gulf keeps growing. وزیر اعظم عمران خان جنرل اسمبلی اجلاس کے موقع پر پینل مباحثے سے خطاب کر رہے تھے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جو رقم لوٹ کر ملک سے باہر لے کر گئے ہیں اس کو واپس لانا پہلی ترجیح ہے. عالمی برادری کو رقم کی غیر قانونی منتقلی کو روکنا ہوگا. وزیر اعظم عمران خان قومی اسمبلی اجلاس کے پینل مباحثے سے خطاب کر رہے تھے. اس موقع پر انہوں نے کہا کہ غیر قانونی رقم کی منتقلی کو روکنا ہوگا تاکہ ملک میں یہ رقم واپس آ سکے. شیخ رشید محمد زبیر اور آرمی چیف کی دوستی کے حوالے سے نیا دعویٰ کر دیا ہے. شیخ رشید کہتے ہیں 36 سال میں محمد زبیر کی آرمی چیف سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی. کہا کہ اسد عمر کے بیٹے کے دعوت ولیمہ پر آرمی چیف نے محمد زبیر کو ملنے کا نہیں کہا. مزید کہنا تھا کہ مولانا فضل الرحمان بھی آرمی چیف سے 1 on 1 ملاقات کر چکے ہیں. عمران خان اقتدار چھوڑ دے گا لیکن شریف فیملی کو NRO نہیں دے گا. زبیر صاحب کو میں چیلنج کرتا ہوں فیصل آباد ریلوے اسٹیشن سے. تم کہتے ہو میری بڑی راشتے داری ہے. 36 سال سے زبیر کی کبھی قمر جاوید باجوہ سے ملاقات نہیں ہوئی. اور میں مریم صاحبہ کو کہتا ہوں مریم صاحبہ میں اس اسد عمر کے بیٹے کی شادی میں جنرل ہمایوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. آرمی چیف بھی وہاں تھے. کل 7-8 آدمی تھے. یہ چھپکلی سا زبیر بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا. کسی نے اس کو نہیں کہا کہ تم آؤ. اس نے خود ٹائم لیا. مریم صاحبہ ایک ہفتے میں 2 دفعہ DGISI کی موجودگی میں ملتا ہے اور یہ آپ کا کیس لڑ رہا تھا. 10 مہینے تک مریم کا ٹویٹر خاموش رہا. 10 مہینے تک مریم کے ٹویٹر کو سگنل نہیں ملا. 1 سال تک نواز شریف کا منہ بند رہا کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ ایسے حالات بن جائیں شاید ہماری جان بچ جائے. عمران خان نے کہا میں حکمرانی اور اقتدار چھوڑ سکتا ہوں لیکن نواز شریف اور شہباز شریف کو میں کبھی NRO نہیں دوں گا. آج میں الزام لگا رہا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان بھی 1 to 1 چیف آف آرمی قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کر چکے ہیں.
اور آرمی چیف سے 1-on-1 ملاقات ہوئی یا نہیں، مولانا فضل الرحمان کچھ ہی دیر میں اس پر اپنا رد عمل بھی دیں گے۔ آپ کو بتا رہے ہیں آرمی چیف سے 1-on-1 ملاقات ہوئی یا نہیں۔ شیخ رشید نے آج دعویٰ کیا کہ مولانا فضل الرحمان 1-on-1 ملاقات کی ہے آرمی چیف سے، ان کی یہ ملاقات ہوئی ہے یا نہیں، اسی حوالے سے مولانا فضل الرحمان کچھ ہی دیر میں اپنا رد عمل دیں گے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ محمد زبیر کا آرمی چیف سے ذاتی تعلق ہے، نون لیگ کے ساتھ سیاسی انہوں نے ذاتی تعلق کی وجہ سے ملاقاتیں کی۔ رانا ثناء اللہ نے شیخ رشید کو سیکیورٹی رسک بھی قرار دے دیا۔ زبیر صاحب کے بیان کو جانتا ہوں، میرے جو دوست ہیں، اور میں یہ جانتا ہوں کہ ان کا پچھلے کم از کم 25-30 سال کا تعلق ہے آرمی چیف صاحب سے، ان کے فیملی ٹرمز ہیں اور وہ اکثر ملتے رہتے ہیں، اور ان کی ملاقاتیں جو ہیں ان کے ذاتی تعلق کی وہ کسی کے نمائندہ بن کے نہ ادھر جاتے ہیں، نہ ان کا نمائندہ بن کے کبھی ادھر بات کی ہے۔ ہر آدمی جو ہے یہ اس کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ آف دی ریکارڈ میٹنگ کو آف دی ریکارڈ رکھے۔ اب اگر وہ ذمہ داران میں سے ایک کوئی شیطان صرف انسان، اور وہ شیطان آگے جو ہے وہ باہر صرف اپنا نام بنانے کے لیے اور اپنی جو ہے وہ بریکنگ نیوز چلانے کے لیے جو ہے اس میٹنگ کا حال بیان کرنا شروع کر دیں، تو یہ بڑا ہی امبیرسنگ ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ عسکری قیادت نے جو اس کے اوپر وضاحت پیش کی ہے، وضاحت پیش کرنے کے ساتھ ساتھ یہ گیٹ نمبر 4 کا جو خود ساختہ ایجنٹ ہے، اس ایجنٹ کا بھی جو ہے یہ سزا ہونا چاہیے، اور اس کے خلاف جو ہے یہ مقدمہ درج ہونا چاہیے۔ ایک اور میٹنگ کو جو ہے وہ اپنے انداز سے جو ہے وہ تو وزیراعظم کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان نے ادویات مہنگی کرنے کی نئی منطق بتا دی ہے۔ کہتے ہیں سستی ادویات بلیک میں فروخت کی جاتی ہیں، اس لیے ان کی قیمتیں بڑھائی گئی ہیں۔ اسی حوالے سے بات کریں گے ماہر اقتصادیات فاروق سلیم صاحب سے۔ سر، ایک نئی منطق سامنے آئی ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ادویات کی قیمتیں اس لیے بڑھائی ہیں تاکہ وہ مارکیٹ میں اویلیبل ہو جائیں۔ حکومت جو ہے وہ مینجمنٹ ٹھیک نہیں کر پا رہی، اس کی گورننس کے فیلئر ہو رہے ہیں، تو جو مارکیٹ میں طاقتیں بیٹھی ہیں جو سپلائی کرنے والی ہیں، چاہے وہ آٹے کے سپلائر ہوں، چاہے وہ ادویات کے سپلائر ہوں، چاہے وہ چینی کے سپلائر ہوں، تو پھر وہ مارکیٹ کو قبضے میں کر لیتی ہیں، حکومت کی پالیسی کو قبضے میں کر لیتی ہیں، اور غیر مناسب قسم کے منافع جو ہیں وہ عوام کی جیب سے نکل کے ان کمپنیوں کی جیب میں منتقل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ادویات کے حوالے سے میں نہیں جانتا ہوں کہ ڈیمانڈ سپلائی کی کیا پوزیشن ہے۔ چینی اور آٹے کے حوالے سے ہم نے دیکھ لیا کہ چینی بہت اویلیبل تھی پاکستان کے اندر، اس کی قیمتیں نیچے جانی چاہیے تھیں، جس میں پیورلی حکومت کی مینجمنٹ، حکومت کی گورننس، حکومت کی فیصلہ سازی جو ہے اس کو ذمہ دار ٹھہرایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ہم نے آٹے کا حال بھی یہی دیکھا، جبکہ 26 ملین ٹن ملک کے اندر پروڈیوس ہو گیا تھا، آٹے کی قیمت نیچے آنی چاہیے تھی۔ ادویات میں بھی کچھ اسی قسم کا معاملہ لگ رہا ہے کہ یہاں پہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کی کنڈیشن تو وہی ہے جو سال بھر پہلے تھی، لیکن یہاں معاملہ حکومت کی مینجمنٹ اور حکومت کی گورننس کا کہیں فقدان اور فاروق سلیم صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ اور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے ادویات کی قیمتوں میں اضافہ حکومتی نالائکی قرار دے دیا۔ اپنے ٹویٹر پیغام میں صدر مسلم لیگ نون نے کہا کہ ادویات کی قیمتوں میں مزید 262% تک اضافہ نالائکی، بدنیتی، بدعنوانی کی بھاری قیمت ہے جو عوام روزانہ کی بنیاد پر چکا رہے ہیں۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے ادویات کی قیمتوں میں اضافہ حکومتی نالائکی قرار دیا ہے۔ اس سلسلے میں ٹویٹر پر اپنے پیغام میں ان کا کہنا ہے کہ ادویات کی قیمتوں میں مزید 262% تک اضافہ نالائکی، بدنیتی، بدعنوانی کی بھاری قیمت ہے جو عوام روزانہ کی بنیاد پر چکا رہے ہیں۔ سابق وزیراعظم نواز شریف کہتے ہیں کہ حالیہ واقعات سے ایک بار پھر ثابت ہوتا ہے کہ کس طرح بعض ملاقاتیں 7 پردوں میں چھپی رہتی ہیں اور کس طرح بعض کی تشہیر کر کے مرضی کے معنی پہنائے جاتے ہیں۔ یہ کھیل اب بند ہو جانا چاہیے۔ آج میں اپنی جماعت کو ہدایات جاری کر رہا ہوں کہ آئین پاکستان کے تقاضوں اور خود مسلح افواج کو اپنی حلف کی پاسداری یاد کرانے کے لیے آئندہ ہماری جماعت کا کوئی رکن انفرادی، جماعتی یا ذاتی سطح پر عسکری اور متعلقہ ایجنسیوں کے نمائندوں سے ملاقات نہیں کرے گا۔ قومی دفاع اور آئینی تقاضوں کے لیے ضروری ہوا تو جماعتی قیادت کی منظوری کے ساتھ ایسی ہر ملاقات اعلانیہ ہوگی اور اسے خفیہ نہیں رکھا جائے گا۔
سابق وزیر اعظم نواز شریف کہتے ہیں کہ حالیہ واقعات سے ایک بار پھر ثابت ہوتا ہے کہ کس طرح سے بعض ملاقاتیں 7 پردوں میں چھپی رہتی ہیں اور کس طرح سے بعض کی تشہیر کر کے مرضی کے معنی پہنائے جاتے ہیں۔ یہ کھیل اب بند ہو جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ آج میں اپنی جماعت کو ہدایات جاری کر رہا ہوں کہ آئین پاکستان کے تقاضوں اور خود مسلح افواج کو اپنے حلف کی پاسداری یاد کرانے کے لیے آئندہ ہماری جماعت کا کوئی رکن انفرادی، جماعتی یا ذاتی سطح پر عسکری اور متعلقہ ایجنسیوں کے نمائندوں سے ملاقات نہیں کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ قومی دفاع اور آئینی تقاضوں کے لیے ضروری ہوا تو جماعتی قیادت کی منظوری کے ساتھ ایسی ہر ملاقات اعلانیہ ہوگی اور اسے خفیہ نہیں رکھا جائے گا۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر گھی اور کوکنگ آئل سمیت متعدد اشیاء مہنگی کر دی گئی ہیں۔ کوکنگ آئل 17 اور برانڈڈ گھی کی فی کلو قیمت میں 4 روپے کا اضافہ کر دیا گیا ہے، جبکہ شیمپو، لال مرچ اور کپڑے دھونے والا صابن بھی مہنگا ہو گیا ہے۔ اسی حوالے سے وقاص عظیم کی رپورٹ دیکھیے۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر بنیادی اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ کر دیا گیا ہے۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر کوکنگ آئل 17 روپے فی لیٹر تک، جبکہ برانڈڈ گھی کی قیمت میں 4 روپے فی کلو تک کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ برانڈڈ شیمپو کی قیمت میں 9 روپے سے لے کر 20 روپے تک کا اضافہ کیا گیا ہے۔ 90 ملی گرام شیمپو کی بوتل 99 روپے سے بڑھ کر 98 روپے تک کی ہو گئی ہے۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر دودھ، کافی اور ٹی وائٹنر کی قیمت میں بھی اضافہ کیا گیا ہے۔ برانڈڈ دودھ کے 1 لیٹر کا پیک 5 روپے تک مہنگا کر دیا گیا ہے۔ بچوں کے لیے سیریلز کی قیمت میں 20 روپے سے لے کر 38 روپے تک کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ مختلف برانڈز کی لال مرچ کی قیمت میں 30 روپے سے 205 روپے تک کا اضافہ کیا گیا ہے۔ کپڑے دھونے کا صابن 4 روپے سے 35 روپے تک مہنگا کر دیا گیا ہے۔ قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ وقاص عظیم، 24 نیوز، اسلام آباد۔ وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد نے شہباز شریف کو جواب دے دیا۔ کہا شہباز شریف میری پارٹی کا آدمی ہے، میری خواہش ہے کہ وہ بچ جائیں لیکن وہ بچیں گے نہیں۔ شیخ رشید نے ایک مرتبہ پھر دعویٰ کیا ہے کہ مسلم لیگ نون 30 دسمبر تک شین لیگ بن رہی ہے۔ یہ بات انہوں نے 24 نیوز کے نمائندہ اویس کیانی سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ بالکل جی، شیخ رشید صاحب پنجاب کے دورے پر ہیں اور ہم نے ان کو بڑی مشکلوں سے پکڑا ہے۔ شیخ صاحب صرف یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آج شہباز شریف جب کمرہ عدالت میں تھے تو آپ کی ہی جو ایک بات ہے کہ بہت جلد نون جو ہے وہ مسلم لیگ نون سے شین ہوگی، تو اس پر ایک بڑا انہوں نے کمنٹ کیا ہے کہ جی شیخ رشید جو ہے وہ شین ہو چکے ہیں، اس کو آپ کیسے لیتے ہیں؟ دیکھیں، وہ میری پارٹی کا آدمی ہے، میری کوشش ہے کہ وہ بچ جائے لیکن بچے گا نہیں۔ اس کے حالات یہ بتا رہے ہیں کیونکہ یہ ابھی وقت ہے اور میں نے دسمبر جنوری کا ٹائم دیا، 30 دسمبر جنوری کا، یہ شین لیگ بننی ہے اور پھر یہ فیصلہ ہونا جو ہے نواز شریف نے جو سیاست اپنا لی ہے اس کا پاکستان کی، اس فوج کو اس نے اس کے خلاف بات کی، اس نے کہا عمران خان کے میں مخالف نہیں ہوں، جس فوج کے راہ مخالف ہے، جندال مخالف ہے، موتی مخالف ہے، اسی فوج کے نواز شریف مخالف ہے۔ ان کے اس بیان کے بعد یہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ جو شیخ رشید کہتے ہیں کہ یہ میری پارٹی کا بندہ ہے، تو اس کو تھوڑا سا انہوں نے بھی تقویت دی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں، ابھی دیکھیں آگے ہوتا کیا ہے، یہ شین بڑی شان سے بنے گی۔ اور یہ بتائیں APC پر صرف ہر جگہ دیکھتے ہیں کہ شیخ رشید ہیں، آپ یہ بتائیں کہ آگے کتنے بڑے جو ہیں آپ کچھ اعلانات کرنے جا رہے ہیں یا کچھ مزید میں ان سب کو چیلنج کرنے جا رہا ہوں۔ ایک بھی لیڈر یہ کہے جو مجھے بتائے کہ میں تنہائی میں 1 to 1 نہیں ملتا، میں اس کو چراہے میں ایکسپوز کر دوں گا، ہنڈیا چراہے میں پھوڑ دوں گا۔ آپ صرف انتظار کریں 2-4 دنوں کا انتظار ہوگا، لیکن شیخ رشید جو ہیں وہ اس وقت بڑے امید ہیں اور ان کا جو آج شہباز شریف کے حوالے سے جو سٹیٹمنٹ ہے یہ ان پر ان کے جو تاثرات ہیں وہ بھی آپ لوگوں نے سنے ہیں۔ JUI کے ترجمان نے مولانا فضل الرحمان کی جنرل قمر جاوید باجوہ سے حالیہ دنوں میں ملاقات کی تردید کی ہے، تاہم ان کا یہ کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی آرمی چیف سے آخری ملاقات JUI کے آزادی مارچ کے موقع پر ہوئی تھی اور یہ زیادہ خوشگوار ملاقات نہیں تھی۔ JUI ترجمان کی جانب سے رد عمل آیا، مولانا فضل الرحمان کی جنرل قمر جاوید باجوہ سے حالیہ دنوں میں کوئی ملاقات نہیں ہوئی، ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے، تاہم ان کا کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی آرمی چیف سے آخری ملاقات JUI کے آزادی مارچ کے موقع پر ہوئی تھی جو زیادہ خوشگوار نہیں تھی۔ واضح رہے کہ شیخ رشید کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ مولانا فضل الرحمان کی بھی آرمی چیف سے 1 on 1 ملاقات ہوئی ہے، تاہم JUI کے ترجمان نے اس دعوے کی تردید کر دی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ سے مولانا فضل الرحمان کی حالیہ دنوں میں کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ ترجمان کی جانب سے کہا گیا
کہ مولانا کی آخری ملاقات آرمی چیف سے آزادی مارچ کے دنوں میں ہوئی تھی، تاہم یہ ملاقات بھی اتنی زیادہ خوشگوار نہیں تھی۔ شیخ رشید کی جانب سے جہاں دیگر اپوزیشن رہنماؤں کی آرمی چیف سے ملاقات کے دعوے کیے گئے، وہیں پر انہوں نے مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے بھی یہ دعویٰ کیا کہ مولانا کی بھی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے 1 on 1 ملاقات ہوئی ہے۔ تاہم مولانا فضل الرحمان کے ترجمان نے JUIFA کے ترجمان نے اس کی تردید کر دی ہے اور کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی حالیہ دنوں میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی ہے۔ ترجمان کا یہ کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی آرمی چیف سے آخری ملاقات JUIFA کے آزادی مارچ کے دنوں میں ہوئی تھی۔ اسی بارے میں تفصیلات جان لیتے ہیں، ساجد بلوچ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ساجد بتائے گا JUIFA کی جانب سے اس سلسلے میں کیا موقف آیا ہے؟ جی بالکل، جمعیت علماء اسلام کے ترجمان کی طرف سے یہ موقف آیا ہے کہ آرمی چیف سے ماضی قریب میں کوئی ملاقات نہیں ہوئی ہے اور شیخ رشید صاحب نے جو دعویٰ کیا ہے وہ جھوٹ پر مبنی ہے۔ انہوں نے ترجمان نے یہ بتایا ہے کہ آرمی چیف سے آزادی مارچ کے وقت ملاقات ہوئی تھی اور اس ملاقات میں 5 لوگ شامل تھے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا ہے ترجمان نے کہ ملاقات اتنی خوشگوار نہیں رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اگر شیخ رشید صاحب چاہتے ہیں تو اس ملاقات کی تفصیلات جاری کرنے کے لیے بھی جمعیت علماء اسلام تیار ہیں۔ جی ٹھیک ہے ساجد بلوچ، ساتھ ہی رہیے گا۔ عثمان خان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عثمان، یہ بتائیے گا کہ شیخ رشید کی جانب سے تو دعویٰ کیا گیا کہ 1 on 1 ملاقات ہوئی مولانا کی آرمی چیف سے، لیکن JUIFA اس کی تردید کر رہی ہے، کیا اطلاعات ہیں؟ جی بالکل، JUI کے ترجمان کی جانب سے اور مولانا فضل الرحمان کے ترجمان سے جب ہماری بات ہوئی تو ان کا کہنا ہے کہ وفاقی وزیر شیخ رشید مسلسل بیان بازی کر رہے ہیں اور وہ افواج پاکستان سے متعلق بیان بازی کر رہے ہیں۔ کیا انہوں نے یہ ISPR سے مطالبہ کیا ہے کیا کہ شیخ رشید کو ISPR کا ترجمان مقرر کیا ہے، یا کیا وجہ ہے کہ وہ مسلسل ISPR کی جو اہم ملاقاتیں ہیں اس حوالے سے جو ہے وہ مسلسل بیان بازی کر رہے ہیں؟ انہوں نے اس بات کا مطالبہ بھی کیا ہے کہ اگر تو شیخ رشید کو ISPR کا ترجمان مقرر کیا ہے تو ٹھیک ہے عثمان خان، بہت شکریہ آپ کا۔ ساجد بلوچ، آپ کا بھی بہت شکریہ۔